सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। कलअदम TLP का मामला इस वक्त भी ज़ेरे बहस है। हालात अब भी कंट्रोल नहीं हो सके। लॉन्ग मार्च के शुरका अब भी सड़कों पर हैं, सड़कें बंद हैं। अभी आप देख रहे हैं फवाद चौधरी साहब के बयानात एक दफ़ा फिर बड़े ख़तरनाक बयानात हैं। वो ये कह रहे हैं कि जी जब तक जो पुलिस वाले शहीद हुए हैं उनके कातिल हमारे हवाले नहीं किए जाते, किसी तरह से मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते, कोई बातचीत नहीं हो सकती। अब जब इस तरह से पहले शर्त होगी तो बात कैसे आगे बढ़ेगी, एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ हुकूमत ने किया यह है कि मुज़ाकरात में साद रिजवी साहब को, जो TLP के सरबराह हैं, उनको शामिल कर लिया है और उनकी वक्ती तौर पर आप उसको रिहाई कह ले, रिहाई तो नहीं शायद, लेकिन उनको ले जाया गया है इस्लामाबाद में, मुज़ाकरात में शामिल किया गया है। और अब देखा यह जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि जी ये एक फाइनल राउंड है मुज़ाकरात का। अगर खुदा न खास्ता ये भी नाकाम होते हैं तो फिर शायद हुकूमत किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रही है, जिसके हवाले से कल ही फवाद चौधरी साहब ने कह दिया था। उन्होंने कहा कि जी इसको तो बिल्कुल हम बैन करने की तरफ जा रहे हैं। बैन तो पहले ही है। और फिर वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने कहा कि आलमी सतह पर हम इस पर पाबंदी लगवाने की तरफ जा रहे हैं, कलम TLP पर। अब खुद वो पहले कहते रहे कि तीसरी बड़ी जमात बनकर ये उभरी मुख्तलिफ लिहाज से, खासतौर पर पंजाब में अगर आप देखें वोट के लिहाज से। तो क्या हुआ, मुज़ाकरात क्यों नाकाम हुए हैं अब तक जितने भी दौर हुए हैं, इसी हवाले से आज हम सबसे पहले प्रोग्राम में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मियां जिल्ली अहमद शरकपुरी साहब ने, ये रुकन रहे हैं जो मुज़ाकराती कमेटी थी उसके। तो इसमें फिर भी इनको इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई, लेकिन ये क्यों शामिल नहीं हुए, अभी इनकी क्या राय है। पहले जो भी मुज़ाकरात हुए उसमें रिटन हमें नज़र आया एक मुआहिदा, और उस पर फिर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ, कौन कसूरवार है, सब इनसे हम जानेंगे। और अब क्या हल है इस सारे मामले का, क्योंकि पहले भी बड़े बेहतर तरीके से मामलात को सुलझाने में कामयाब हुए थे। मियां साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, बाबर डोगर साहब, गुलाम साहब भी मेरे साथ हैं, वो भी आपसे सवाल करेंगे। ये सब क्या वजह हुई, आपने पहले अपनी खिदमात पेश की थी, मामला सुलझ गया था, कौम बड़े एक इंतशार में थी, हंगामा बरपा था। इस दफ़ा आप लोग क्यों नहीं सामने आए? पहले आप लोग सामने थे और बड़े अच्छे तरीके से आपने मामले को सुलझाया था। जी देखें, पहले जब ये मामलात ख़राबी की तरफ गए थे तो साफ बात है हमें किसी ने कहा नहीं था। मैंने अपने तौर पे और हज़रत साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब फैसलाबाद वालों ने अपने तौर पे कोशिशें की, और हमने हुकूमत को भी थोड़ा समझाया और तहरीक लब्बैक वालों को भी समझाया, और ज़बरदस्ती हम बीच में इन्वॉल्व हुए कि मसले को हल किया जाए। और फिर गवर्नमेंट की तरफ से हमें कहा गया ठीक है अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो इसको करें, और हमने रिक्वेस्ट की ठीक है हमें साथ रिजवी साहब से मुलाकात कराएं। वो मुलाकात हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह ये बात ऑन रिकॉर्ड है कि हुकूमत के वज़रा भी फेल हो चुके थे, एजेंसियों की हिकमत अमली भी फेल हो चुकी थी, और हमने इसके बीच में पढ़ के उलमाए कराम जो कराची से तशरीफ़ लाए, सरवत एजाज कादरी साहब, साहबजादा ज़ुबैर साहब, सुल्तान बाउस शरीफ से तशरीफ़ लाए, तो सियाल शरीफ से तशरीफ़ लेके आए। तो जो 7-8 उलमा मशाइख इकट्ठे हुए, साफ बात है उनकी अनथक कोशिश थी कि मसले को सुलझा लिया जाए, और सुलझा लिया गया, जिससे हर एक ने अप्रिशिएट किया और सुख का सांस हुआ। ठीक, लेकिन उसके बाद साफ बात है हुकूमत की तरफ से ज़्यादती हुई कि बाद में उनके साथ सख्ती ख़त्म नहीं की गई, और जो मामला तय हुए थे वो तो फिर बारह हमने तो कोशिश की, लेकिन तय तो तहरीक लब्बैक के अरकान ने और गवर्नमेंट ने खुद किया था। अच्छा। जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो शेर रशीद साहब की, या सहूलतकार, हमने तो एक सहूलतकार का एक मोहब्बत से बेलौस होकर काम किया, लेकिन जब चीज़ें तय पा गई तो फिर उन्होंने खुद अपने तौर पर एक फाइनल चीज़ें की, जिसमें फिर हम उस वक्त शरीक नहीं थे। अभी हमें साफ बातें कहा गया हुकूमत की तरफ से, जब शेर रशीद साहब आए हैं, साहबजादा कादरी साहब तशरीफ लाए हैं, नूरुल्लाह कादरी साहब, अली अमीन गंडापुरी, ठीक है। तो हमने हामिद रज़ा साहब भी थे, साहबजादा ज़ुबैर अलवरी साहब भी थे, सरवत एजाज कादरी साहब भी थे। अच्छा। तो हमने ये कहा देखें, जो साद रिजवी साहब की गिरफ्तारी को तवालत दी जा रही है अदालती अहकामात के बावजूद, जब तक आप अदालत के हुक्म की तामील करते हुए उन्हें रिहा नहीं करते, हम इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। अच्छा। और चूंकि उनके पास कोई इंश्योरेंस नहीं थी, कोई गारंटी नहीं थी,
اور خان صاحب ملک کے اندر موجود نہیں تھے، وہ اس وقت سعودی عرب میں تھے جی، تو ہم نے پھر معذرت کر لی کہ جب تک آپ سعد رضوی صاحب کو رہا نہیں کرتے تو ہم کسی قسم کے مذاکرات میں شریک نہیں ہونا چاہتے. اچھا تو اس کے بعد پھر جو بھی مذاکرات کیے انہوں نے خود ہی کیے ہیں، اچھا اور اس کا نتیجہ یہ جو خوفناک نکل رہا ہے یہی نظر آ رہا تھا. اور میں تو 5-6 ماہ سے اس کے پیچھے ہوں. چودھری پرویز الہی صاحب کو میں بطور خاص ملا، عمران خان صاحب کو ملا بطور خاص، اور عمران خان صاحب نے میرے موقف سے پوری تائید کی. اس وقت جو چیزیں میں نے گزارشات کی، چیف منسٹر صاحب کو میں نے چیزیں سمجھائیں. یعنی پرائم منسٹر صاحب کی ملاقات ہوئی تو آپ سے ایگری کر رہے تھے کہ اس معاملے کو سلجھانا چاہیے. اور میں نے ان کو یہ بتایا کہ آپ کے اصل ووٹر یہ لوگ ہیں جو آپ کے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، یہ آپ کے ووٹر نہیں ہیں. دیکھیں میں جو ابھی میلاد شریف کے اوپر بھی جو خان صاحب کو دیکھا، ان کی آنکھوں کے اندر ایک عشق اور ایک چمک نظر آتی ہے. وہ ایک کھرا اور سچا آدمی ہے، لیکن ان کے جو دائیں بائیں ہیں وہ خود غرض لوگ ہیں. اکثر بہت کم لوگ ہیں جو خلوص سے خان صاحب کے ساتھ ہیں. لیکن یہ جو تحریک لبیک والے ہیں، یہ دل سے وہ نعرہ لگا رہے ہیں جو خان صاحب نعرہ لگا رہے ہیں ریاست مدینہ کا. تو اصل ووٹر تو خان صاحب کے یہ لوگ ہیں، بشرطے کہ خان صاحب انہیں قریب لے کے آئیں اور انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں، جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو ختم کریں. تو یہ چیز میں نے تو نیک نیتی سے بڑی کوشش کی، لیکن بہرحال بدقسمتی سے میں اس میں فیل رہا اور خان صاحب بھی وقت نہیں نکال سکے. نہیں ہم تو کوشش کریں گے. آپ پھر ایک دفعہ کہ یہ جو منسٹرز کی زبان ہے کہ جناب جس طرح سے کل آپ نے دیکھا کہ شیخ رشید صاحب کی جو لینگویج تھی، اس کے بعد فواد چودھری صاحب کی نشان عبرت بنا دیں گے ہم ان کو. کسی مائیکل لال کی جرت نہیں ہے، نہ شیخ رشید صاحب کا یہ شعبہ ہے، نہ فواد چودھری کا یہ شعبہ ہے، نہ ان کو سمجھ ہے ان چیزوں کی. یہی سمجھ امریکہ میں تھی اور افغانستان سے جوتے کھا کے نکلے ہیں، پوری ٹیکنالوجی اور پورا پیسہ اور پورا ایک طاقت جو تھی. تو ان کو سمجھ نہیں ہے عشق کے ساتھ توپیں نہیں لڑ سکتی. وہ کھرے اور سچے لوگ ہیں جو بات کر رہے ہیں، ان کے ساتھ دلیل کام کر سکتی ہے، لاجک کام کر سکتی ہے، محبت کام کر سکتی ہے. اچھا غلام نصر صاحب آپ بھی سوال کیجئے گا. میں اس میں چھوٹی سی چیز ایڈ کر دوں کہ فیصل واڈا جی غلام نصر صاحب کل ایک فیصل واڈا صاحب ہیں، وفاقی وزیر رہے ہیں، انہوں نے کل کہا کہ وزیر اعظم کو تو اس معاہدے کا بتایا ہی نہیں گیا تھا اور حکومت کو اس معاہدے کا علم نہیں تھا اور یہ معاہدہ تو ویسے ہی کر لیا گیا تھا. آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کی وزیر اعظم صاحب سے بات چیت ہوئی ہے، تو کیا وہ اونرشپ ہے ان کے اندر اس معاہدے کی؟ نہیں، یہ دیکھیں یہ بات آپ نے سچ کہی ہے. میرا اندازہ بھی یہی ہے کہ خان صاحب کو چیزوں سے سائڈ پہ رکھا جا رہا ہے. خان صاحب کو پورا علم نہیں ہے، اور یہ بات آپ حضرات زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. ایوب دور میں بھی آخری دور میں ہوا تھا کہ جب ایوب خان صاحب کو اخبار کچھ اور چھاپ کے دی جاتی تھی، پبلک کے سامنے اور آتی تھی. تو اسی طریقے سے خان صاحب کو جب میری ملاقات ہوئی تو 2-3 چیزوں کے اوپر ایسا ہوا کہ جو آن گراؤنڈ چیزیں تھیں اور خان صاحب کے علم میں نہیں تھی. اس وقت ملٹری سیکٹری بھی ساتھ تشریف فرما تھے. تو مجھے بھی حیرت ہوئی کہ بھی خان صاحب کو یہ پتہ ہی نہیں ہے. تو پتہ کیوں نہیں ہے؟ کسی نے بتایا ہی نہیں ہے. اچھا تو بتانا کس نے ہے؟ جو دائیں بائیں بیٹھے ہیں، جو ان کے مشیر ہیں، جو ان کے وزیر ہیں، انہوں نے بتانا ہے. اچھا جیسا آپ نے جو بات کی ہے نا، کل جو کیبنٹ میٹنگ ہوئی اس میں جو بریفنگ دی گئی اس میں یہ بھی کہا گیا کہ جی ان کے پاس تو کلاشن کوفے ہیں، ان کے پاس تو اسلحہ ہے. جس کے بعد پھر خان صاحب نے کہا اگر ان کے پاس اسلحہ ہے تو پھر ہمیں ان سے سختی سے نپٹنا چاہیے. ہمارے جو رپورٹر وہاں پر ہیں، میں نے ان سے بار بار بات کر رہا ہوں کہ جناب ان کے پاس کوئی اسلحہ نظر آیا، ابھی تک اس کا کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا. تو آپ تو خود مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ یہ جو الزام لگایا جا رہا ہے، یہ جو بنیاد بنائی جا رہی ہے کہ ان کے پاس اسلحہ ہے. دیکھیں جو پہلے معاملات ہوئے تھے پچھلے دھرنے میں، اس بات کے بے شمار شاہد موجود ہیں. پولیس والے بھی شہید ہوئے اور زخمی ہوئے، ہمیں دکھ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن خود پولیس والوں نے بھی پولیس کی گاڑیاں جلائیں، اس کے بھی شواہد موجود ہیں جی. اور ان شرفاء کے اندر بدماش پلاننگ سے بھی ڈالے جا سکتے ہیں. لیکن اگر پلاننگ سے کوئی بیچ میں ڈال دیا گیا ہے اور اس سے غلط راستہ لیا جا رہا ہے، ابھی جو ہم نے ریکویسٹ کی کہ آپ ان کو اسلام آباد جانے دیں، جب آپ روکیں گے تو تصادم ہوگا. فضل الرحمان صاحب اگر چلے گا ڈنڈے لے کے، عمران خان صاحب خود تشریف لے گئے، میاں نواز شریف صاحب چلے گئے، تو یہ بھی چلے جائیں گے تو کون سی قیامت آ جائے گی. ان کے ساتھ بات کریں، علماء کرام کو انوالو کریں. یہ شیخ رشید صاحب کا، فواد چودھری صاحب کا سبجیکٹ نہیں ہے، نہ وہ سنبھال سکتے ہیں، نہ ان کے اندر اہلیت ہے اس چیز کی. ہاں علماء کرام جو ان کی لینگویج سمجھتے ہیں، اور خان صاحب بھی یہ لینگویج سمجھتے ہیں. خان صاحب کی آنکھوں میں چمک میں نے ہمیشہ دیکھی ہے، عشق والی، سچی اور محبت والی. لیکن جو خان صاحب کے اندر ہے، ان کے دائیں میں بیٹھے جو لوگ ہیں وہ خان صاحب کو بھی نہیں سمجھتے. غلام نصر صاحب میاں صاحب آپ جس طرح سے فرما رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ پورا پاکستان تقریباً پنجاب پورا ہم کہہ سکتے ہیں بند کر دیا گیا ہے. جی ٹی روڈ کے اوپر گھڑے کھود دیے گئے ہیں حکومت کی جانب سے.
पिछले 7 दिन से 6 दिन से हम देख रहे हैं रावलपिंडी में कंटेनर्स कभी रास्ता बंद कभी खुला, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, एम्बुलेंसेस नहीं जा सकती, सारे मामलात। और अभी तो वो गुजरांवाला तक भी नहीं पहुंचे हैं, तो अभी पूरा जीटी रोड उखाड़ पछाड़ कर दिया। ये कैसा हुकूमती इक़दाम है? क्या ये समझते हैं कि जो बरेलवी उलमा कराम मशाइख अज़ाम हैं और जो आप जैसे जय्यद लोग हैं, क्या वो अगर कॉल देना चाहें तो हर शहर से बंदे निकल के नहीं अपने अपने चौकों चौराहों में मुजाहरा शुरू कर सकते इस तरह के हालात से? देखें, बात ये है, पहली बात तो ये पॉलिटिकली मेरा, हामिद रजा साहब का, साहबजादा जुबैर साहब का, सरवर इजाज कादरी साहब का तहरीक लबैक से कोई तल्लुक नहीं। मेरा तल्लुक है, मैं मेंबर हूँ सूबाई असम्बली मुस्लिम लीग नून के टिकट से, लेकिन इमरान खान साहब से मेरी पुरानी अकीदत है, मोहब्बत है, प्यार है और आज भी है। और बुज़दार साहब को भी मैंने जो देखा है वो भी बड़ा खरा और सच्चा और प्यार वाले आदमी हैं, शरीफ आदमी हैं, लेकिन जो ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल है उसमें मुझे कोई दानिश नज़र नहीं आई। जो एजेंसियों को स्टाइल है उसमें मुझे कोई दानिश साफ बात नज़र नहीं आई। मैं ज़माना तालिब इल्मी से पॉलिटिक्स में हूँ और हमेशा मैंने चीज़ों को दूर अंदेशी से देखने की कोशिश की है, और जब भी सोचा है दुरूशी पढ़ के सोचता हूँ, अल्लाह ताला सीधे रास्ता दिखा देता है। तो मुझे जो चीज़ समझ आ रही है, ये बिल्कुल बेसमझी से काम कर रहे हैं, इनको समझ ही नहीं है चीज़ को टैकल कैसे करना है, क्राइसिस मैनेजमेंट का इनको पता ही नहीं है, और ये मुल्क को जहन्नम की तरफ धकेल रहे हैं। इसका ये हल नहीं है जो कुछ ये कर रहे हैं। और शेरपुरी साहब, सबसे जो अहम पॉइंट है वो ये है कि इस पे पार्लियामेंट में डिबेट होनी थी, जो एग्रीमेंट था बिल्कुल नहीं। अब सर क्या ऐसी कबाहत है कि गवर्नमेंट अब पार्लियामेंट में भी इसको नहीं लेके जाना चाहती? आपको क्या समझ आता है क्यों नहीं ये लेके जाना चाहती? लबैक से जो इनका मुआहदा हुआ, जिससे खान साहब को बकौल इंफॉर्मेशन जैसे बताई जा रही है कि इल्म नहीं दिया गया, हो सकता ना दिया गया हो, लेकिन उस मुआहदे में कौन सी खामी है? क्या अगर मैं इस पर डिबेट करूं, मेरे साथ बैठ जाए शेर रशीद साहब, बैठ जाए फवाद भाई, बैठ जाए कोई और, बैठ जाए जिसके बाद जो बड़ा अपने आप को मुबल वतन समझता है, बैठ जाए मेरे साथ, तरीके लबैक के साथ नहीं बैठता, मेरे साथ बैठ जाए, उनके मुतालबे में मुझे खामी बता दें, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स मेरे साथ डिस्कस कर लें। क्या फ्रांस हमारे ऊपर चढ़ जाएगा? फ्रांस अफगानिस्तान के ऊपर नहीं चढ़ा हुआ था, अमेरिका अफगानिस्तान के ऊपर नहीं चढ़ा हुआ था, सारे जूते खा के गए वहां फ्रांस और अमेरिका समेत। इनको समझ नहीं है कि फ्रांस से क्या हमने लेना देना है, लेकिन अगर लेना भी है, बिल फर्ज वो जज्बा हमारे ये समझदारों में नहीं है, बिल फर्ज नहीं है। तो ये बात भी हमें तरीके लबैक को समझाई जा सकती है कि आप जो बात कर रहे हैं सच्ची कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं हक कह रहे हैं, लेकिन इंप्लीमेंट करने वालों के अंदर ये जज्बा नहीं है। तो लिहाजा मुल्क को तबाह तो नहीं करना, हम समझा सकते हैं, लेकिन हमें रास्ता तो दें, हमें उनके साथ बैठने तो दें। अभी 3 चीजें हैं जी बुनियादी जो कहा जा रहा है जरा से कि जी साद रिजवी साहब की रिहाई का है, दूसरा है तहरीक लब्बैक के कारकुनों पर दर्ज मुकदमात की वापसी, और तीसरा पार्लियामेंट फ्रांस के खिलाफ करारदाद पेश होना शामिल है। अब सारा जो मामला रुका हुआ है, शेख रशीद साहब ने कह दिया कि जी सारे मामला जो है ना वो बिल्कुल हल होने वाले हैं या सब चीजें मानी जा सकती हैं, लेकिन एक चीज ये फ्रांस के सफीर वाला मामला, उनकी सफारत खाने वाला मामला, ये नहीं हो सकता। अच्छा, ये एक चीज उन्होंने ये कह दी। दूसरा ये कहते हैं कि जी वो तो सफीर यहाँ पर है ही नहीं। अब इस पे हुकूमत बता नहीं रही, इशारों में बात कर रही है कि जी हमारे खिलाफ एक पूरा पाकिस्तान को तबाह करने की साजिश है, और अगर कहीं हम ये सफीर को निकालते हैं तो पूरी की पूरी दुनिया जो है वो इस इंतजार में बैठी है। उनकी बातों से लगता है कि जी जैसे ही हम ये काम करेंगे साथ ही पूरी दुनिया पाकिस्तान पर पाबंदियां लगा देगी। वो उनका इशारा इस तरफ है। नहीं, उनकी मैं नहीं समझता। शेर रशीद साहब बड़ी अच्छी हमेशा बातें करते थे, इस मामले में क्यों वो पैदल चलना शुरू हो गए हैं? देखिए, खान साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर जिस तरीके से आलम इस्लाम की नुमाइंदगी की है, कभी पहले शेख रशीद साहब या प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब या नवाज शरीफ साहब या किसी को तौफीक हुई है? जिस तरीके से उन्होंने इश्क़ रसूल की बात की है, जिस तरीके से उन्होंने तौहीन रसालत के ऊपर दुनिया को समझाने की कोशिश की है, वो खान के अंदर मैं समझता हूँ इमरान खान साहब हकीकी तहरीक लबैक का आदमी है, और लेकिन वो उन तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचने दी जा रही। अभी तो इसके ऊपर अगर डिबेट करें, और डिबेट करने के बाद सारे पार्लियामेंटेरियन समझदार हैं, बिल फर्ज वो समझते हैं कि फ्रांस के सफीर को निकालना हमारे मुफाद में नहीं है। तो ये बात डिबेट में क्या नहीं कही जा सकती? जब अक्सरियत एमएनए हजरात कहेंगे कि हम समझते हैं कि फ्रांस ने जो तौहीन रसालत की, गलत किया, जुल्म किया, लेकिन हम उनको समझा सकते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हम जा सकते हैं इस इशू को लेके, लेकिन सफीर को निकालना हमारे मुफाद में नहीं है, तो पार्लियामेंट फैसला कर देगी तो तहरीक लबैक का मुतालबा पूरा हो जाएगा।
اس میں حرج والی کون سی بات ہے؟ بالکل صحیح. جو بات آج لیکن شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو نہیں لے کے جایا جا سکتا. میاں صاحب کون سی رکاوٹ ہے؟ کون سی بریک ہے؟ جی غلام مرتضیٰ. ایک الزام لگایا گیا ہے فواد چودھری صاحب کی جانب سے کہ بھارت سے ان کو فنڈنگ ہو رہی ہے تو یہ غیر ملکی فنڈنگ پہ چل رہے ہیں. نہیں اسد عمر صاحب نے کہا ہے. بونگی ماری ہے فواد بھائی نے, میں نہیں سمجھتا کہ کیسی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اس کے ثبوت ہیں ہمارے پاس. ثبوت تو بتائیں کون سا ثبوت ہے؟ وہ چھوٹی سی مسجد ہے مولانا خادم صاحب رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ والی, ٹھیک ہے نا, اور میرے تو ان سے کچھ سیاسی اختلافات ہیں. حضرت خادم صاحب رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی کچھ ایشوز کے اوپر میرا اختلاف رہا ہے, اگرچہ میرے دل میں ان کا احترام اللہ کروڑوں رحمت کرے ان کی قبر اطہر پر, لیکن جہاں اختلاف ہے, جہاں اتفاق ہے وہاں اتفاق ہے. ان کے یہ جو مطالبات ہیں 100% حق مطالبات ہیں اور ان کو پارلیمنٹ میں ڈسکس کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا جیسے شیخ رشید صاحب اکیلے کہہ رہے ہیں کہ فرانس کے سفیر کو نہیں نکال سکتے تو پوری پارلیمنٹ کہہ دے گی, اس میں کون سی حرج والی بات ہے؟ اور طریقے لبیک کا مطالبہ ایک طرف اپوزیشن اس پہ پوائنٹ سکورنگ کرے, ایک طرف نہیں کیا پوائنٹ سکورنگ کرے, یا یہ کہ جی شاید وہ کہتے ہیں یہ بڑی غلط روایت بن جائے گی, لوگ سڑکوں پر آئیں گے اور پھر وہ کہیں گے جی پارلیمنٹ میں اس چیز کو لایا جائے. اسامہ بھائی یہ تو دنیا میں ہے, انگلینڈ میں ہے کہ اگر ایک اکثریت چاہتی ہے یہ پارلیمنٹ میں یہ ڈبیٹ ہو کسی بھی ایشو کے اوپر تو پارلیمنٹ مجبور, پارلیمنٹ عوام کی نمائندہ ہے. اگر ایک اکثریت کہہ رہی ہے یہ ایشو پارلیمنٹ میں ڈسکس کریں تو پارلیمنٹ کو کہہ رہے ہیں نا. بالکل. اور ٹی ایل پی کے جو ممبران پارلیمنٹ کا حصہ ہیں بھائی اسمبلیوں میں ہیں, سندھ میں, پنجاب میں, تو وہ بھی اس چیز کو انیشیٹ کر سکتے ہیں, ان کی طرف سے قرارداد آئے اور پھر اس پر بحث ہو, لیکن وہ صوبائی سطح پر ہو جائے گا. ایشو قومی اسمبلی کا ہے, ایشو قومی اسمبلی کا ہے, اور قومی اسمبلی میں ڈسکشن میں ایک پبلک کا مطالبہ ہے. جیسے مہنگائی ہے, اگر مہنگائی کے اوپر پبلک کہتی ہے جی ڈسکشن ہونی چاہیے تو حکومت کا نہیں ہے ہم نہیں کرتے, تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے. آپ کہہ دیں ڈسکشن کر کے یہ مہنگائی جو ہے نیچرل ہے, ہمارا فالٹ نہیں ہے, اگر کوئی رہنمائی کر سکتا ہے تو کریں, ٹھیک ہے نا. تو اسی طریقے سے یہ ایشو جو ہے پارلیمنٹ میں ڈسکشن کریں کہ فرانس نے جو توہین کی ہے یہ قابل برداشت نہیں ہے اور ہمیں فرانس کی, میری تو رائے ہے نکال دینا چاہیے. اس میں کوئی ہم فرانس سے ہمارے تعلقات ختم ہوتے ہیں تو ہو جائیں, کیا کہتے ہیں پورے یورپ سے ہو جائیں گے, ہو جائے گا. سارے ممالک جو ہیں اس میں ایف اے ٹی ایف مزید پابندیاں یہ وہ سب سارے مغرب سب آ جائے گا. سپوز ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہمارے امریکہ سے تعلقات بھی خراب ہو گئے, یورپ سے بھی خراب ہو جائے, اس سے ہو کیا جائے گا؟ بھوک ہے. لوگ مہنگائی کی بھوک برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے, عشق کے اندر بھوکے رہنا بھی برداشت کر لیں گے. جو گولی کھانے کو تیار ہیں وہ بھوکے رہنے کو تیار نہیں ہے. جو افغانستان میں جو جنگ کی یہ سب جس طرح سے غلام مرتضیٰ صاحب یہ جس طرح سے پہلے اس کو کالعدم قرار دیا گیا اور پھر آپ تو جانتے ہیں کہ یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دیوانے ہیں اور اسی کے اندر ہی سارا انہوں نے جو کچھ بھی پہلے دن سے لے کے اب تک جو صورتحال ہے وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے ارد گرد گھومتی ہے, ان کی محبت کے گرد گھومتی ہے. تو ایسی جماعت کو جن سے اتنے زیادہ ووٹس بھی لیے, کالعدم بھی قرار دے دیا گیا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سنیوں کی نمائندہ جو پہلی دفعہ ہمیں اس طرح سے لگا ہے کہ سنی بریلوی جو ہیں ان کی جانب سے اتنے زیادہ ووٹ ایک تنظیم جو ہے وہ لے پائی ہے؟ اس سے پہلے مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب, مولانا شاہ احمد نورانی صاحب, ان کے ہوتے ہوئے کبھی کبھی اکٹھے ہوئے علماء کرام, لیکن وہ دبدبہ اور وہ ووٹ بینک نہیں تھا جس طرح سے یہاں پہ. کوئی اس پہ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ باقی سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ ان کا بھی کردار ہے کالعدم قرار دلوانے میں, یا وہ نہیں چاہتے کہ ان کا ووٹ جو ہے وہ علیحدہ سے مولویوں کو پڑھے اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کو پڑھے؟ کیونکہ اس میں نون لیگ بھی خاموش ہے, پھر پارٹی بھی خاموش ہے. جی دیکھیں, اس میں آپ یہ بتائیں جب ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ کو سزائے موت دی گئی ہے, تمام میڈیا نے بلیک آؤٹ کیا, پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ ہوا. خادم صاحب رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب دنیا سے گئے ہیں, دنیا کا سب سے بڑا جنازہ ہوا. اس وقت بھی تمام میڈیا نے بائیکاٹ کیا اور خبریں نشر نہیں کی. تو یہ تو خالی سیاسی جماعتیں نہیں ہیں, میڈیا بھی اس طرف جا رہا ہے. یعنی کہ اگر کوئی دو آوارہ عورتیں بازار میں جھگڑ پڑیں, ان کی خبریں تو ہر کوئی چھاپے گا, اور ایک عشق والے بات کر رہے ہیں ان کی خبر چھاپنے سے گریز کرتے ہیں. مطلب کہ یہ پوری اوور ہال خالی سیاستدانوں کی بات نہ کریں, اس میں میڈیا بھی انوالو ہے کہ وہ سچی بات کرتے ہوئے گھبراتے ہیں. پتہ نہیں کیا ان کے اندر مزاج ہے. بھئی یہ وطن تو بنے ہی کلمے کے نام کے اوپر ہے. سر گورنمنٹ کی پابندیاں آ جاتی ہیں نا جی, پھر وہ لیکن اس کے باوجود بول تو سر بول رہا ہے, بول تو اس پہ خاموش نہیں ہے. ہم تو پوری طرح اس پہ بول رہے ہیں. میاں صاحب
یہ اب اس کا وے آؤٹ کیا ہے, اس کا حل کیا ہے, ہونا کیا چاہیے, گورنمنٹ کو کرنا کیا چاہیے؟ یہ جو اتنے کنٹینر راول پنڈی میں 30-40 ہزار پولیس والے کھڑے کر دیے ہیں, جیل پل پہ کر دیے ہیں, اور شیلنگ اور یہ وہ سارا کچھ. آپ تو اس میں بڑا کردار آپ کا بڑا پازیٹیو رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کیا سعد رضوی صاحب کی رہائی اور مقدمات کی واپسی, کالعدم کا یہ جو ساتھ لگا دیا گیا ہے, یہ معاملہ لے لیا جائے, صرف فرانس کا چھوڑ دیا جائے, تو معاملات حل ہو سکتے ہیں؟ جی میں عرض کرتا ہوں, اس کا جو صحیح حل ہے یہ کچھ نیک نیت علماء کرام اور جو سیاسی پارٹیاں ہیں, کیونکہ اب مسئلہ بہت ہائی لائٹ ہو چکا ہے. پہلے مسئلہ آسان تھا, اب زیادہ مشکل. اچھا, اب زیادہ مشکل ہو گیا, پہلے مشکل کر لیے. تو جتنی بھی پارلیمنٹ کے اندر پارٹیاں ہیں ان کا ایک ڈیلیگیشن بنا کر ان کے اندر یہ ڈیبیٹ کرائیں, ان سے ایک سولوشن اس کے اوپر لے لیں. اس کا سولوشن کوئی مشکل نہیں ہے. وہ تو میں نے بھی اپنا پنجاب گورنمنٹ کو, وفاقی حکومت کو بھی اپنے حد تک میں نے گزارشات کی ہیں, اگر انہیں بات سمجھ آ جائے کہ سعد رضوی صاحب کو جب ہائی کورٹ نے کہہ دیا چھوڑ دیں, ان کے اوپر مقدمات غلط ہیں, کوئی ضرورت نہیں ہے, تو عدالت کی حکومت کی تعمیل کرنے میں حکومت کو کیا ایجیٹیشن ہے؟ وہ تو اپیل میں چلے گئے, پھر وہاں سے کیس واپس ہائی کورٹ غلط جا رہے ہیں نا جی, وہ جائے غلط رہے ہیں. تو سعد رضوی صاحب کو تو فوراً رہا کرنا چاہیے. اور میں نے جو ان کو مشورہ دیا کہ آپ کو ہیزیٹیشن یہ ہے کہ یہ چوک چراہے بند کریں گے. چوک چراہے بند کرنا میں بھی سمجھتا ہوں شرعی طور پر قطعاً حرام ہے, جائز نہیں ہے. لیکن ہمارے مزاج میں یہ بات آ گئی ہے کہ جب تک چوک چراہ بند نہ کریں گورنمنٹ بات نہیں سنتی. سر کئی دن تو انہوں نے دھرنا دیا, کافی دن دھرنا رہا ہے, تو اس وقت کوئی معاملات حل کر لیتے. بہرحال یہ باتیں ڈسکشن کے ساتھ تحریک لبیک کے قائدین کو بھی جو حکومت کو خدشات ہیں ان کو اس کے معاملے میں کول ڈاؤن کیا جا سکتا ہے, اور جو ان کے جائز مطالبات ہیں وہ حکومت کو سمجھایا جا سکتا ہے. جیسے یہ معاملہ ہی ہے کہ فرانس کے سفیر کی ڈسکشن, اب اس میں حکومت کا کوئی بندہ سمجھا دے. سفیر ہے ہی نہیں تو ہم نکالیں گے. یہ تو ہمیں بادشاہوں والی بات کرتے ہیں, وہ اپنی مرضی سے اگر سیر کرنے گئے چھٹی پہ گئے تو وہ بات اور ہے. حکومت کا ایک شٹ اپ کال دینا اور احتجاجن نکالنا کہ آپ نے چونکہ توہین کیا لے نکل جائیں, وہ ایک اور بات ہے. بالکل. اچھا شیرپور صاحب, کچھ نام ایسے سجیسٹ کریں گے علماء اکرام کے جو آپ کی نظر میں اتنے معتبر ہیں کہ ان کا ایک ڈیلیگیشن بنے اور جا کے سعد رضوی صاحب اور ان کی مجلس شورا سے مذاکرات کریں تو کوئی نہ کوئی اس میں بریک تھرو نکل سکتا ہے؟ دیکھیں, وہ پہلے جو علماء بزرگ مختلف 4 صوبوں سے اور آزاد کشمیر سے صاحبزادہ حامد صاحب سیالکوٹی, حامد رضا صاحب فیصل آباد سے, سرورت اجاز قادری صاحب, صاحبزادہ زبیر صاحب, اور سلطان بہو شریف سے صاحبزادہ سلطان اپنا محبوب سلطان صاحب, تو یہ ساری ہستیاں وہ ہیں جو سیاسی طور پہ بھی ان کی میچورٹی ہے اور مذہبی طور پہ اور اپنے آستانوں کی وجہ سے ان کا ایک احترام ہے. تو تحریک لبیک والے جو ہیں وہ سارے ہمارے, ان کے ساتھ ہمارا کوئی ایسا فاصلہ تو نہیں ہے, اگرچہ پولیٹیکل سٹائل میں ہمارا فرق ہے, ایک پولیٹیکل ایفرٹس کا ایک سٹائل ڈیفرنٹ ہے, لیکن وہ ہمارے ہیں, ہم ان کے ہیں, تو بات تو آپس میں کی جا سکتی ہے, لیکن پیچھے کوئی گارنٹی تو ہو. حکومت کم از کم جو وعدہ کرے وہ پورا کرے. جب حکومت وعدہ کر کے پورا نہیں کرے گی تو ہم کیسے حکومت کے بہا پہ بات کریں اور خام خواہ ہم ایک غلط بات اپنے سر کے اوپر لے لیں. اور جبکہ دستخط موجود ہے, وہ لکھا ہوا معاہدہ ہے گورنمنٹ کی طرف سے, اور اس وقت بھی وفاقی وزیر نور اللہ قادری صاحب تھے اور شیخ رشید صاحب بھی تھے, ان کے سائن موجود ہے. اس میں سمجھا دیں کہ کیا اس میں قباحت ہے, اور اس پر عمل درآمد اگر نہیں ہو رہا تو پھر آگے بات کرنا مشکل ہے. لیکن اس پر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ اگر بیچ میں آ جائیں تو بات آگے بڑھ سکتی ہے. ہاں, تھوڑا بہت سمجھایا جا سکتا ہے کہ چلو جی یہ بات تو سچ تھی, لیکن اب وہ مکر رہے ہیں, ان کی مجبوریاں ہیں, تو چلو آپ کو سیکنڈ راستہ نکال لیں. بتائی دیں, شاید جو ان کی مجبوری ان کو بتائیں, شاید وہ سمجھنے کی کوشش کریں. بریک کا وقت ہے, میاں جلیل احمد شرقپوری صاحب بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے اور اس سال میں بڑے بہت اچھے انداز سے روشنی ڈالی. اللہ کرے کہ حکومت جس طرح آپ کہہ رہے ہیں یا جو عمران خان صاحب کے ارد گرد لوگ ہیں ان کو صحیح بات پہنچائیں, صحیح بات ان کو سمجھائیں, یہ بہت ضروری ہوتا ہے. بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد بات کریں گے. نسلا ٹاور گرانے کا سپریم کورٹ حکم دے چکی ہے اور اس کو دھماکہ خیز مواد سے اڑانے کا کہہ دیا گیا ہے, لیکن لوگ اب بھی وہاں موجود ہیں. اس کا ایک اور حل تلاش کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ ان کو متبادل رہائش دی جائے. اس بارے میں ہم بات کریں گے اور ایک اہم شخصیت ہمارے ساتھ ہوں گے. بریک کے بعد کہیں مت جائیے گا. اب پتہ چلا کراچی میں موجود نسلا ٹاور کو گرانے کا حکم دے دیا گیا ہے. سپریم کورٹ کے احکامات ہیں اور تمام قانونی آپشنز, یعنی جس طرح ریویو ہوتا ہے, کوئی بھی آپ راستہ اپنا لیں, سپریم کورٹ میں بار بار جا کر
تمام آپشنز ختم. سپریم کورٹ نے کہا نہیں, ایک چیز غیر قانونی ہے, یہ فیصلہ ہو چکا اور کوئی راستہ نہیں ہے, اس کو گرانا ہی ہے, جدید طریقے سے اس کو گرایا جائے جو دنیا میں استعمال ہوتا ہے, ڈائنامائٹ کے ذریعے, بارودی مواد کے ذریعے باقاعدہ اس کو گرایا جاتا ہے, اور اس کے لیے حکومت نے ٹینڈر بھی دے دیا ہے. اور اب مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اب بھی وہاں پر موجود ہیں, بجلی, گیس اور سب کنیکشن, پانی وغیرہ سب منقطع, ختم, لیکن لوگ اپنا گھر چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں, گھر بار چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں. اب اس کا کیا حل ہے؟ ابھی بھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کا قصور ہے جو وہاں پر جا کر انہوں نے اپنی زندگی کی جمع پونجی لگا دی, اور لوگ دیکھ رہے تھے عمارت بن رہی ہے, اور کس طرح ہو سکتا ہے کہ مین سڑک کی کوئی چھپی نہیں ہوئی عمارت وہ بن رہی ہے, تو تمام ڈاکومنٹس ان کے پاس پورے ہیں. ایک عام آدمی تو یہی دیکھے گا, تو کیوں نہ ان لوگوں کو سزا دی جائے جو لوگ اس میں ملوث تھے, اور ان سے پیسے ریکور کر کے جو ان سے پیسے لیے گئے. میرا تو یہ ذاتی خیال ہے کہ جو آج کی قیمت بنتی ہے وہ ان لوگوں کو کم از کم لٹائی جائے, ان کو متبادل دیا جائے. اس بارے میں بات ہو رہی ہے. حافظ نعیم الرحمان صاحب, امیر جماعت اسلامی کراچی, ہمارے ساتھ ہیں اور پبلک ایشوز پر کھل کر بات کرتے ہیں. کوئی بھی معاملہ ہو, چاہے ہم دیکھتے ہیں کوئی کوڑا کراچی کا, سیویج کا مسئلہ ہے, بجلی کا مسئلہ ہے, دیگر مسائل میں باہر ہوتے ہیں, احتجاج بھی کر رہے ہوتے ہیں. حافظ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اب سب آپ اس بارے میں کیا سوچ رہے ہیں, آپ کی جماعت کیا سوچ رہی ہے, اب کس طرح سے اس کا حل نکالا جائے؟ سپریم کورٹ کا حکم ہے, سب کو ماننا ہے, آئین اور قانون اور ریاست اسی طرح چلتی ہے, جب عدالت کا فیصلہ آ گیا سب کو ماننا پڑے گا. لیکن وہاں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کا کیا قصور ہے, وہ کہاں جائیں؟ کرایہ دار تو چلے گئے سامان لے کر, جن کی اپنی جمع پونجی وہاں لگی ہے وہ لوگ نکلنے سے انکار کر رہے ہیں. کیا حل ہے اس کا؟ دیکھیں اسامہ, یہ بڑا اہم اور حساس معاملہ ہے, جہاں ایک طرف سپریم کورٹ کی ظاہر اپنی ایک اہمیت ہے اور پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت ہے, عدالت عظمیٰ ہے, اور اس کے بھی آنریبل چیف جسٹس ہیں. وہیں پر یہ انسانیت کا مسئلہ ہے اور ہیومینیٹیرین گراؤنڈ کے بھی تمام چیزیں دیکھنی چاہیے. میں آپ کی بات سے 100% متفق ہوں کہ جب لوگ اپنی جمع پونجی یہاں پر لگا رہے تھے تو ان کے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ یہ چیک کر سکیں کہ ان کے پاس NOC ہے کہ نہیں ہے. ان کے پاس سوسائٹی کی NOC وہ موجود تھی, ان کے پاس ماسٹر پلان اس کا اپروول موجود ہے. انہوں نے دیکھا ہوگا کہ KBCA یا SBCA جو کہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے اس کا NOC موجود ہے. میں کوئی بھی جگہ خریدنے کے لیے جاؤں, آپ جائیں, خود چیف جسٹس صاحب بھی اگر کراچی میں کوئی جگہ خریدنے جائیں گے تو وہ انہی کاغذات کو چیک کریں گے اور اس کے بعد چیز کو خرید لیں گے. ان کو کیا پتا کہ 1960 میں 1957 میں اس جگہ کی لیز ہوئی تھی, اور 1960 سے پہلے ہی اور اس کے بعد ایک آرڈیننس کے ذریعے سے یہ بات ہوئی تھی کہ چوڑائی جو ہے شارع فیصل جو اس زمانے میں ڈگ روڈ ہوا کرتی تھی 280 کے بجائے 240 ہو گئی ہے, تو اب اس جگہ پر یہ بلڈنگ بن سکتی ہے. اس کا اپروول بھی موجود تھا. صرف لیز کے جو ڈاکومنٹ ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ پیسے جمع نہیں ہوئے تھے, جو کہ پچھلے 18 سال سے تو لیٹیگیشن چل رہی ہے. یہ وہ ٹیکنیکل مسئلہ ہے جس کی بنیاد کے اوپر اب کیس عدالت میں گیا, اور عدالت میں پھر یہ بات ہوئی کہ جناب اب اس کو ڈیمولش کر دیا جائے, اور ڈیمولش بھی اس طرح کیا جائے کہ بم سے اڑا دیا جائے, وہ بم بھی کہ جو ٹیکنالوجی پاکستان میں موجود ہی نہیں ہے. میں یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا اپنی عدالت عظمیٰ سے کہ دیکھیں فیصلے وہ ہونے چاہیے جس کی بنیاد پر ملک کے 22 کروڑ لوگ اس بات میں عافیت محسوس کریں کہ اب سپریم کورٹ کے بعد کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں سے لوگوں کو انصاف مل سکے, اور فیصلے عدل کی بنیاد پہ ہوں. جو سہولت بنی گالہ میں عمران خان صاحب کو حاصل ہے, کم از کم وہ نہیں تو اس سے آدھی سہولت تو آپ ان لوگوں کو دے دیں کہ جنہوں نے اپنی جمع پونجی, ایک خاتون وہاں پر ایسی ہیں جو خود جاب کرتی ہیں, ان کی ایک بیٹی ہے, 80,000 روپے ماہانہ کی جو ہے وہ قسط ادا کرتی رہی ہیں, جو پیسے انہوں نے اپنے بینک سے بغیر سود کے لیے تھے, اور اس کے بعد جو ہے وہ اس طرح سے اپنا گزارا کر رہی ہے. اب ان سے کہا جا رہا ہے نکل جاؤ یہاں سے, اڑا دیں گے اس کو. تو بھائی اڑا دیں آپ کراچی کو, آپ اسلام آباد کی حیات ریجنسی کو تو ریگولرائز کر دیں, اس لیے کہ طاقتوروں کی ہے. آپ جو پریمیسز میں موجود ہیں اعلیٰ ترین طاقتور طبقات کے, ان کو تو آرڈر ان کے لیے بھی تھا کہ وہ عسکری فور کے ساتھ جو سینما ہے اس کو گرایا جائے, اس پر تو کارروائی نہیں ہوئی, اس پر تو اس طرح سے جو ہے وہ یک طرفہ فیصلے نہیں ہوئے, اس لیے کہ وہ طاقتور لوگوں کے پاس ہے. لیکن غریب لوگ ہیں یا مڈل کلاس میں کراچی ویسے ہی مر رہا ہے, ویسے ہی مہنگائی ہے, ویسے ہی بے روزگاری ہے. سپریم کورٹ کا حکم سر آنکھوں پر, یہ جو انسانی المیہ ہمیں نظر آ رہا ہے اس کا بھی ہم خیال, اور ہم نے اس لیے بات کی ہے. مگر اب بات یہ ہے کہ یہ ہو گیا, یہ ساری چیزیں سپریم کورٹ کے سامنے آئیں, اس پر ڈیلیبریشنز ہوئیں, سپریم کورٹ کا فیصلہ, اب تو مجھے نہیں لگ رہا کہ اس کے علاوہ کوئی راستہ ہے, کیونکہ یہ سب باتیں ہوئی ہیں سپریم کورٹ کے سامنے جو آپ نے باتیں فرمائیں. مگر کیا اب یہ نہیں ہو سکتا کہ جو لوگ اس میں مجرم ہیں ان سے ریکوری کی جائے, ان لوگوں کو متبادل دیا جائے؟ کیونکہ قائمہ کمیٹی پارلیمنٹ کی اس میں بھی یہ بات آ گئی ہے
کیونکہ اب یہ نہیں ہو سکتا کوئی ریویو یا دوبارہ سے اب کچھ نہیں ہو سکتا. سپریم کورٹ یہ فیصلہ کر چکی ہے, اب آپ نے دیکھ لیا ٹینڈر بھی حکومت نے دے دیا ہے, حکومت بھی ریلیکٹنٹ تھی, وہ سب ہو گیا, اور تو کوئی حل نہیں مجھے نظر آ رہا سوائے اس کے کہ حکومت بیچ میں آئے, ان لوگوں کو پکڑے. وہ تو امیر لوگ ہیں جنہوں نے سارا کیا, جو آپ بتا رہے ہیں بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, دیگر لوگ سارے, ان کو جیل میں ان کو جرمانے کیے جائیں. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں ان کے اثاثے پکڑیں آپ, کروڑوں اربوں پتی ہوں گے جس طرح سے اجازت دی گئی, ان لوگوں نے پیسے بنائے, ان سے پیسے لے کر ان کو اسی طرح کی جگہ کم از کم ایسی دی جائے. مسئلے کے 3 پہلو ہیں. چلیں آپ نے سپریم کورٹ پہ تو چیپٹر کلوز کر دیا, حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر میں عدالتوں کے فیصلے پر قانونی اعتبار سے تنقید وکلا بھی کر سکتے ہیں, ججز بھی کر سکتے ہیں, اور ایک آئین کے طالب علم کی حیثیت سے چلیں ٹھیک ہے ہم تو شہری ہیں لیکن ہم ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پر اپیل تو کر سکتے ہیں, درخواست تو کر سکتے ہیں کہ آپ ریوزٹ کریں. لارجر بینک سر وہ ہو گیا نا ریویو بھی, ویسے بھی جب اتنی آپ کی بات درست ہے, میں گزارش کر رہا ہوں جتنے قانونی راستے سے سب ایگزاسٹ ختم ہو گئے, اب مزید کچھ نہیں ہو سکتا, ریویو وغیرہ سب میں بتاتا ہوں. چلے اب میں سیکنڈ بات پہ آتا ہوں. جی اسامہ میں دوسری بات پہ آتا ہوں. دوسری بات یہ کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے میں جو چیز مسنگ ہے وہ تو ہم بات کر سکتے ہیں نا, جتنی یہاں پر irregularities ہو رہی ہیں اور جتنے کھرب پتی اور ارب پتی جن کے ٹینکوں میں سے نوٹ برآمد ہوتے رہے, کسی ایک آدمی کو بھی کسی سپریم کورٹ کسی ہائی کورٹ نے لٹکایا ہے, کسی نے بیہائنڈ دا بارز کیا ہے سر, اور یا ان کے اوپر چیزوں کو ثابت کیا ہے, وہ تو پھر عدالتی نظام کے اوپر عوام کا اعتماد اڑ جائے گا. فیصلہ دینا ہے عمل درآمد حکومت نے کرنا ہے. بات یہ کہ اس کیس میں بھی اگر مجرم ہے, یہ غلط ہے تو کچھ اس کے مجرم ہے نا, ان کو سزا کیوں نہیں ملی. اور تیسری بات یہ ہے کہ اب حکومت کی ذمہ داری ہے, حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کو کمپنسیشن دیں. اب جب آپ نے فیصلہ کر لیا کہ اسلام آباد میں ریگولرائز کریں گے اور کراچی کو بم سے اڑائیں گے, تو اب آپ ان کو کمپنسیشن دیں, اور ان کی کمپنسیشن بلڈر کے پیچھے یہ لوگ نہیں بھاگیں گے. یہاں پر کوئی 1 لاکھ روپے بھی کسی کا لے لے تو کہاں سے واپس کرتا ہے؟ یہ ذمہ داری بھی حکومت کی اور ریاست کی ہے. جس ریاست کو اپنی ریٹ قائم کرنے کا اتنا شوق ہے, وہ ریاست اس بلڈر کو بھی پابند کرے اور لوگوں کو بھی انصاف فراہم کرے, ورنہ لوگوں کا ریاست پہ سے بھی اعتماد اٹھ جائے گا. غلام مرزا حافظ صاحب آپ کی ماشاءاللہ بڑی فالوئنگ ہے, کراچی میں بہت لوگ آپ کو پیار کرتے ہیں. آپ نے اسلام آباد اور کراچی کے درمیان بہت بڑی تفریق کی بات کی ہے کہ یہاں بہت زیادہ جو رعایتیں دی گئی ہیں, جس طرح سے کانسٹیٹیوشن ایونیو, اور آپ نے بنی گالا کی بات کی. کراچی کو بھی ایک بہت بڑی فیور دی گئی تھی, بیریئر ٹاؤن ریگولرائز کیا گیا ہے سارا وہ. تو اس طرح تو نہ کریں آپ ادھر بھی بات کر رہے ہیں اور ادھر بھی بات کر رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کی جو پیکس کوڈ ہے, یہ جو ہے, یہ کیا امیر اور باثر لوگوں کے لیے عدالتیں انصاف فراہم کر رہی ہیں اور غریب اور نادار لوگوں کو پھنسا رہی ہیں؟ اس طرح سے آپ کہنا چاہتے ہیں کیا؟ یہ دیکھیں غلام صاحب, آپ کے سوال اپنی جگہ ویلڈ ہے, لیکن دیکھیں عدالت کے سامنے جو ڈاکومنٹس آئیں گے ان کو دیکھ کے فیصلہ کیا جائے گا. وہ کیس ہو سکتا ہے فرق ہو, میں یہ نہیں کہہ رہا, آپ کی بات بالکل بظاہر یہ ٹھیک لگتی ہے, اور حافظ صاحب نے اس حوالے سے بات کیجیے. حافظ صاحب دیکھیں بھائی, بات یہ ہے, میں ہوں ایک عام آدمی کے طور پر سیاسی ورکر اور آئین اور قانون کے مطابق جمہوری طریقے سے جد و جہد کرنے والا ایک کارکن, ٹھیک ہے, اور ایک عام شہری ہوں, عام شہریوں میں رہتا ہوں. میں تو بھائی فیصلہ کروں گا کہ اینڈ یوزر کے ساتھ جب زیادتی ہوگی جس کا کوئی قصور نہیں ہے, اور اس کو ریفنڈ کروانے کے لیے ریاست اپنی عملداری نہیں دکھائے گی, حکومت ان کا پانی بند کر دے گی, بجلی بند کر دے گی. کمشنر صاحب, اور پھرتیاں تو دیکھیں آپ کہ الیکٹرک وفاق کا ادارہ ہے, سوئی گیس وفاق کا ادارہ ہے, 14 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں پی ٹی آئی کے پاس, اور وہاں پر صرف ڈھکوسلا کرنے کے لیے ان کے ایم پی اے پہنچ گئے. لیکن جن کے ماتحت یہ ادارے ہیں ان سے کہہ نہیں سکتے تھے کہ بھائی ان کا پانی بجلی تو بند نہیں کرو, ان کو تم جاؤ اڑا دو, پھینک دو اٹھا کے, لیکن پانی بجلی تو بند نہیں کرو. یہ تو انسانیت, ایک عام شہری کا حق ہے جس کا کوئی قصور نہیں ہے اس کا پانی بجلی بند ہو, اور جو طاقتور ہیں ان کے خلاف آپ ان پر ہاتھ بھی نہیں ڈال سکتے ہو. تو یہ حکومت کہاں ہے, یہ سندھ حکومت کہاں ہے کہ جس کی ناک کے نیچے کرپشن ہوتی ہے؟ سب کچھ سارے جو ہے نا, آپ مجھے بتائیں نا کہ یہاں پر جو ایس بی سی اے پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے, ماسٹر پلان پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے, سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ انہوں نے بنائی ہوئی ہے, ایم ڈی اے, ایل ڈی اے, سارے اداروں پہ انہوں نے قبضہ کر کے شہر کو جو ہے وہ محروم کیا ہے. وہ شہر جو 98% ریونیو دیتا ہے سندھ کو, اور جو 67% ریونیو دیتا ہے پاکستان بھر کو, اس شہر کے ساتھ آپ یہ سلوک کرتے ہیں تو یہ جذبات تو پیدا ہوں گے نا ایک کارکن کی حیثیت سے بھی, اور ایک عام شہری اور کراچی کے اور پاکستان کے رہنے والے پورے پاکستان میں ترقی کریں, ہمیں بہت خوشی ہوگی. لیکن ہمارے شہر کو تو محروم نہ کریں. ہم نے قصور کیا ہے؟ نہ گنتی ہماری پوری کرو,
نہ ہمارے لوگوں کو تم. تو اس لیے یہ سوال تو پیدا ہوگا. میں ایک پاکستان کے شہری کی حیثیت سے یہ سوال چیف جسٹس آف پاکستان سے کرنے کا حق رکھتا ہوں. میں ٹیکس پیئر ہوں کہ میں حق رکھتا ہوں کہ بنی گالہ کو کیوں ریگولرائز کیا گیا اور نسلا ٹاور کے بے قصور لوگوں کو کیوں سہولت فراہم نہیں کی گئی. یہ سوال میرا ہے. 22 کروڑ لوگوں کا سوال ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی بھی وقت ہے کہ ان کو متبادل فراہم کیا جائے. کا جرمانہ لگا کر وہاں پر پھر بحریہ ٹاؤن بھی انہی طاقتور لوگوں کا بحریہ ٹاؤن ہے جس نے مقامی, میں بتاتا ہوں آپ کو, جنہوں نے یہاں کے مقامی لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کیا, بجائے اس کے کہ ان کو پکڑتے آپ نے ان کو ریگولرائز کر دیا. 460 ارب روپے اور کئی برسوں کی اس کے اوپر. بڑے طاقتور لوگوں کو تو آپ چھوٹ فراہم کریں, اینڈ یوزر کو آپ پکڑ لیں. اور پھر جو بحریہ ٹاؤن کے لوگ مارے پھر رہے ہیں وہ تو جماعت اسلامی ہے جو ان کے لیے کام کر رہی ہے, جن کو ریفنڈ نہیں مل رہا ہے, جن کو جگہ ایلوکیٹ نہیں کر کے دی جا رہی ہے. ہماری ریاست, کوئی حکومت, کوئی عدالت, کوئی سپریم کورٹ ان مارے پھرنے والے لوگوں کے لیے ہے. اس ملک میں کراچی کے لوگوں کے ساتھ یہ زیادتی کی جا رہی ہے. کراچی کے پرانے رہنے والے لوگوں کی جو ہے وہ پورے گاؤں کو بلڈوز کیا گیا ہے. بہت بہت شکریہ. میں معافی چاہتا ہوں, مجھے بریک لینی ہے. ہماری بھی اپیل ہے, گزارش ہے کہ جو لوگ دیکھیے ناحق جن کے ساتھ یہ فراڈ ہوا ہے, دھوکہ ہوا ہے, ان کا کوئی قصور نہیں ہے. حکومت ہی اب کچھ کرے. جن لوگوں نے یہ سارا دھوکہ کیا ہے ان سے پیسے لے کر ان کو اس جگہ کا متبادل کم از کم ایسی رہائش ضرور پرووائڈ کرنی چاہیے کہ یہ ایک انسانی المیہ ورنہ ہوگا کہ جمع پونجی ساروں کی زندگی بھر کی ان کے سامنے اس طرح تباہ کر دی جائے. بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد بات کریں گے بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے. یعنی دلچسپ بات یہ ہوتی ہے, بلوچستان میں تبدیلی جب آتی ہے تو سب اسی کے ساتھ ہو جاتے ہیں. ایک دفعہ پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. اب پتہ چلا. اب پتہ چلا. بلوچستان میں تبدیلی آ نہیں رہی, تبدیلی آ چکی ہے. عبدالقدوس بزنجو صاحب کے امکانات نظر آ رہے ہیں کہ جیسے وہ بلا مقابلہ وزیر اعلیٰ منتخب ہو جائیں گے, کیونکہ تحریک انصاف نے بھی ان کو سپورٹ کرنا کہہ دیا ہے. تحریک انصاف کے رہنما یار محمد رند پہلے شروع میں نظر آئے کہ شاید وہ امیدوار ہو سکتے ہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان کی, کیونکہ ابھی یہ دیکھا آپ نے کہ استعفیٰ آ گیا آخرکار جام کمال صاحب کا. آخری وقت تک انہوں نے بڑی کوششیں کی لیکن آخر ان کو ہتھیار ڈالنے پڑے. اور وہ صاحب جو پیش رہے ہمیں نظر آئے جام کمال صاحب کی مخالفت میں, وہ ہمارے ساتھ ہیں. عبدالرحمان کھیتران صاحب. کھیتران صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ کیسے ہو گیا کہ تحریک انصاف فل سپورٹ کر رہی تھی جام کمال صاحب کو, اب یہ وقت آیا کہ عبدالقدوس بزنجو صاحب جو ہیں ان کے مخالف تھے ان کو ہٹوانے میں, جس طرح آپ پہلے آگے آئے, اب یار محمد رند صاحب بھی آ گئے عبدالقدوس بزنجو صاحب کے ساتھ. یہ بلوچستان کے ڈائنامکس بالکل فرق ہیں, یعنی وہی لوگ جو جام کمال کے ساتھ تھے آج بزنجو صاحب کے ساتھ ہو گئے ہیں. کیسے؟ شکریہ جناب. ایسا ہے کہ یار محمد رند صاحب ٹھیک ہے, شروع میں انہوں نے کہا کہ ہم جام صاحب کے ساتھ ہیں, لیکن جہاں تک پرائم منسٹر کا سوال ہے, عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم باپ پارٹی کے ساتھ ہیں اور باپ پارٹی کی اکثریت ہمارے ساتھ آ گئی تھی, لہذا انہوں نے اپنا پارٹی کی ڈسپلن کرتے ہوئے مد نظر رکھ کے اس پہ عمل کرتے ہوئے اس وقت ہمیں شکر الحمدللہ یہ اعزاز حاصل ہے کہ بلوچستان اسمبلی 65 کا ایوان ہے, 60 کا 65 ایک پیج پہ ہے. میر عبدالقدوس بزنجو کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں بحیثیت وزیر اعلیٰ, اور اس کا ثبوت یہ ہوا ہے کہ آج 5 بجے تک کاغذات نامزدگی برائے وزیر اعلیٰ تھے. تو ہم نے پہلا میں نے جمع کرایا, پھر باقی ساتھیوں نے کرایا. 5 کاغذات نامزدگی داخل ہوئے جو صرف اور صرف میر عبدالقدوس بزنجو کے لیے تھے. مخالفت میں ایک خالی مطلب اسمبلی بھی اسمبل کے طور پہ بھی ایک کاغذ بھی کسی نے داخل نہیں کیا. لہذا شکر الحمدللہ کہ بلوچستان کی تاریخ یہ دفعہ ہے کہ بلا مقابلہ اس وقت وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہو چکے ہیں. کل اسمبلی کی 10 بجے کاروائی ہے جو قانون کے مطابق کاروائی کر کے کل شام کو 4 بجے آئیں گے. جی فرمائیے. دوسری بات سن لیں کہ ہم نے جو اپنی میٹنگ کی ہے, تمام پارٹیوں میں گئے ہیں, بہت سی پارٹیاں ہیں یہاں پہ, مطلب تحریک انصاف سے لے کر پشتونخوا میپ سے لے کر ہزارہ ڈیموکریٹ سے لے کر ANP سے لے کر پیپل پارٹی سے لے کر تمام. اب صورتحال یہ بن گئی ہے کہ میرے جو وزیر اعلیٰ ہیں اس وقت میر عبدالقدوس بزنجو, انہوں نے
बाज़ाब्ता ये समझे उनकी तरफ से मैं स्पोक्समैन हूँ, बता रहा हूँ कि हर MPA 65 के 65 MPA अपने अपने हल्के में ऐसे एक्ट करेंगे जैसे वो चीफ मिनिस्टर हूँ, और ताकि वहाँ के अवाम की जो है ना जो भी मुश्किलात हैं या उनके अपने हल्के के मतलब डोर स्टेप जो अंग्रेजी में कहते हैं कि डोर स्टेप पे उनके मसले हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। उनको वजीर आला के पास किसी बड़े काम के सिलसिले में आए हैं तो छोटे छोटे कामों के सिलसिले में ये उनको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इस हद तक, क्योंकि हम डाउन टू अर्थ हैं, हम इसी मिट्टी से पैदा है और यहाँ ही हमारा एहतसाब होता है। तो लिहाजा हमने ये फैसला किया है हमारी पार्टी ने और हमारे तमाम साथियों ने कि हर MPA अपनी जगह पे एक चीफ मिनिस्टर होगा अपने हल्के का। अब्दुल रहमान खेतरान साहब, जाम कमाल साहब से बेसिक इख्तिलाफ क्या था? क्या वो फंड्स नहीं देते थे? क्यों नहीं देते थे फंड्स? जनाब देखें, जो चला गया अभी उसकी बातें करना कुछ मेरे अखलाकियात और हमारी कबायली रिवायत में मुनासिब नहीं है। बहरहाल ये वो खुद तारीख बताएगी और अपना जब अकेला होगा तो वो खुद सोचेगा कि मेरी क्या कमजोरियां थी जिसकी वजह से 65 का 65 ऐवान 64 में से 64 लोग उसको छोड़ गए। तो ये मेरे लिए जाम साहब बहुत काबिल एहतराम है। मैं उनके बारे में अब कोई एलिगेशन या ये चीज सॉरी मैं नहीं करना चाहता, चले वो अब छोड़ चुके हैं। इमरान साहब, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि जिस तरह से आपने फरमाया कि 65 के 65 अरकान जो हैं वो सब के सब चीफ मिनिस्टर्स होंगे, तो जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के भी लोग हैं MPAs, तो वो भी चीफ मिनिस्टर्स ही हैं वहाँ पे अब। तो इसका मतलब ये है कि आप वफाक की पॉलिसी से इख्तलाफ कर रहे हैं और उनको अपोजिशन की बजाय हुकूमती अरकान साबित कर रहे हैं। जी नहीं, बाप की कभी भी पॉलिसी, बाप पार्टी की कभी भी पॉलिसी नहीं रही है कि विक्टिमाइजेशन करे, और यही तो सबसे, मैं अभी लंबी बात में नहीं जाना चाहता। देखें, अगर वो एक अपोजिशन का मेंबर है वो भी ऐसे ही वोट लेके आए जैसे हम ट्रेजरी बेंचेस के हैं, लिहाजा उसके अवाम के भी इतने ही हकूक हैं। क्या हुआ अगर वो दूसरी उस तरफ की बेंचों पे बैठा है, इसका मतलब है कि हम उसके फंड भी रोक दें, उसको बेअख्तियार बना दें, वो लोगों में नहीं जा सकते, लोगों के मसले हल नहीं कर सकते। ये तो फिर हमारा ये हो गया कि हम वहाँ के अवाम के साथ ज्यादती कर रहे हैं, ना कि उसके मुंतखब नुमाइंदे। लिहाजा हमने एक नई तारीख रकम करनी है कि हम अपने तमाम जो मुंतखब साथी हैं उनको अपने जैसे हम अपने लिए सोचते हैं उनके लिए भी वही सोचेंगे। अच्छा खेतरान साहब, अब जो नई कैबिनेट बनेगी ये कितने लोगों पर मुश्तमिल होगी, और इसमें जो लोग जाम कमाल साहब के वफादार हैं सुना है वो भी उसका हिस्सा होंगे रहे हैं? जी, आपने बेहतरीन सवाल किया। ऐसा है कि 18वीं तरमीम के तहत 14 मिनिस्टर 5 एडवाइजर 19 की कैबिनेट होगी, और ये अब आज मरला था कागजात नामजदगी का, कल है मरला असम्बली का, और उसके बाद 4 बजे के करीब 4 बजे के बाद तो 4 बजे ओथ होगा एज वजीर आला मीर अब्दुल कद्दूस बिरगंजो का। उसके बाद जो आखिरी मरला है वो है गवर्नमेंट फॉर्मेशन जिसमें कैबिनेट बनती है। तो वो हम सारे मिला के मशवरे से, क्योंकि 65 के 65 मिनिस्टर या एडवाइजर नहीं बन सकते, तो मशवरे से अगर वो अपोजिशन वाले शामिल होना चाहते थे वो भी हम मद्देनजर रखेंगे, अगर वो नहीं शामिल होना चाहते थे वो भी मद्देनजर रखेंगे, लेकिन जो चीज भी अभी आगे फैसला होगा वो हम सब का मुश्तरका फैसला होगा इंशाअल्लाह। अच्छा, ये फरमाइए कि जिस तरह आपने कहा कि CM हर कोई होगा, हर MPA अपने इलाके का CM होगा, तो उसको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी होंगी, यानी कोई भी इलाके का पुलिस है, दीगर डिपार्टमेंट्स है, तो उसको ये हक भी होगा कि जिस तरह CM ऑर्डर्स करता है वो भी कर सके, जिसको वो चाहता है अपने इलाके में लगवाए? नहीं, ये आप दूसरी तरफ ले गए। मेरे कहने का मकसद ये था कि चीफ मिनिस्टर मतलब उसके हल्के के जो मसाइल होंगे ना वो खुद हल करेगा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ये ऐसे तो नहीं हो सकता है कि अभी मेरा हल्का है तो मैं वहाँ का डिप्टी कमिश्नर भी बन जाऊँ, SSP भी बन जाऊँ, DIG भी बन जाऊँ, कमिश्नर नहीं, वो हर एक की तकसीम है, आइन में है, कानून में है और रूल ऑफ बिजनेस में है, तो उसके मुताबिक वो सारी चीज होगी। लेकिन जैसे पिछले दौर में आपने देखा अपोजिशन के साथ जो सिलसिला हुआ, मतलब इवन असेंबली में उन पे गाड़ियां चढ़ाई गई, ये सिलसिला वो ये चीजें नहीं होंगी। अच्छा,
تو اب اپوزیشن تو ہوگی نہیں، اس کا مطلب ہے آپ نے فرمایا میں غلام صرف صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، جس طرح آپ نے فرمایا کہ ہم اب اس طرح کیا سارے مسائل اب بلوچستان کے حل ہو گئے ہیں اور عبدالقدوس بزنجو صاحب کے آنے سے اب بلوچستان خوشحال اور بلوچستان بالکل رائٹ ٹریک پہ چلا جائے گا؟ نہیں، یہ آپ دوسرے ٹریک پہ چلے گئے. دیکھیں ہمارے ساتھ کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ بلوچستان کے یہ 70 72 73 سالوں کے مسئلے ہم اس 1.5 سال میں کر لیں گے. لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہم کوشش کریں گے کہ جتنی حد تک ہم اس بلوچستان کے عوام کی بلا تفریق کے اپوزیشن کا حل کا ہے یا ٹریجی بینچز کا حل کا ہے ان کے مسائل حل کریں، اور انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کو جب آن گراؤنڈ ملیں گی تو تب پھر آپ مجھے حوال کر لینا کہ جی اب یہ آپ کی جو رائے ہوگی یا مشورے ہوں گے وہ اس سے بھی ہم فائدہ اٹھائیں گے. ہم تو وہ لوگ ہیں. اچھا، اب صرف کھیتران صاحب تقریباً 1.5-2 سال رہ گئے ہیں، اس میں ایسا اب کچھ ہو سکے گا کہ کوئی پروجیکٹ جو رکے ہوئے تھے یا جام کمال صاحب جو نہیں کر سکے 1.5-2 سال میں، جو آپ کہہ رہے ہیں لوگوں کے کام، کوئی بھی کام ہوں گے تو اس میں ایک پروسیجر ہوتا ہے، پہلے ظاہر ہے کہ یہ کام ہونے والے ہیں، ان کو کوئی ڈیزائننگ ہوگا، کوئی ٹینڈر ہوگا، پھر فنڈز جاری ہوں گے، اتنے وقت میں ہو سکیں گے؟ نہیں، ایسا کوئی اتنا کمپلیکیٹڈ مسئلہ نہیں ہے. خاص کر کے بے روزگاروں کے لیے بہت ساری پوسٹیں خالی پڑی ہوئی ہیں. ہماری پہلی ترجیح ہوگی کہ ہم امیڈیٹلی ان کے لیے آسان طریقہ میرٹ پر لوگ آئیں. ہم آسان سے آسان طریقہ اس کا بنائیں گے کہ وہ سرخ فیتے کی نظر نہ ہو. دوسرا ڈیولپمنٹ ہے، ڈیولپمنٹ کے ساتھ بھی ہم یہی کریں گے کہ کم سے کم جو ہے نا وہ سرخ فیتے کی نظر ہو. ہم اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو بھی ہوں گے ان کو ڈور سٹیپ پہ ہے، امپلائمنٹ ہے. ہم نے سمجھے کہ کوئٹہ کو ڈی سینٹرلائز کر دیا ہے. اب یہ کوئٹہ کے جو مسئلے ہوتے تھے اب ہر حلقے میں وہ مسئلے حل ہوں گے. ٹھیک، چلیں، بہت بہت شکریہ عبدالرحمان کھیتران صاحب، ترجمان بلوچستان عوامی پارٹی. آپ نے ہمیں وقت دیا، اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کام جو بھی حلقے کام ہیں وہ ہو سکیں گے. ہر ایم پی ہے ایک طرح سے اس کو سی ایم بنایا جائے گا اپنے حلقے کا، اور ایسے لگ رہا ہے کوئی اپوزیشن ہی اب نہیں رہی. 65 کے 65 ارکان، چلے جام کمال صاحب ایک رہ گئے، وہ بھی لگ رہا ہے کہ شامل ہو جائیں گے، کیونکہ عبدالقدوس بزنجو صاحب نے کہا ہے کہ جی جام کمال صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے پارٹی بچانے کے لیے استعفیٰ دے دیا. تو یہ اس وقت صورتحال ہے بلوچستان میں، اسمبلی کی بھی اور وہاں حکومت کی بھی. پروگرام دیکھنے کا شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ. اب پتہ چلا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.